अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। लाहौर वालों से तो ये पूछना बनता है कि आपके इलाके में बारिश ने क्या तबाही मचाई है। आप लोग खैर खैरियत से हैं, आपके घर, काम, कारोबार सब खैरियत से हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे देखा है कि बारिश ने बारिश का पानी काफ़ी जगहों पर खड़ा है। तो उम्मीद है कि आपके इलाके में बारिश का पानी नहीं खड़ा होगा और वो एक रूटीन के मुताबिक अ, निकल चुका होगा। अल्लाह ताला की ज़ात ये बारिश हमारे लिए रहमत की बारिश करे, ज़हमत की बारिश ना करे। इससे पहले की तरह वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों से गुज़ारिश है, इल्तमास है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन जो बटन है प्रेस कर दें, बेल आइकन, ताकि वक़्त पर आप लोगों को वीडियो मिल सके। लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। इसी तरह फेसबुक पे फॉलो करें और वहां पर भी कमेंट करें। दोस्तों, बड़ी देर से कहता आ रहा हूं, बड़ी देर से कह रहा हूं, पहले दिन से जोर देता आ रहा हूं कि इमरान खान को जितना आजाद रहेगा, मुल्क मुखालिफ प्रोपोगंडा इतना ही परवान चढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान प्रोपोगंडा मास्टर है। इसको आता ही यही है और इसी की बदौलत इसने नौजवान को नाकारा बना दिया है। अब अगर जरा भी देर की गई तो वो दूर नहीं दिन जब खुलेआम अलग मुल्क का नारा बुलंद करना शुरू कर देगा। इस बात को लाइट मत ना लें। अगर आप ये समझते हैं कि ये बात परवेज संधीला कर रहा है, छोटा सा यूट्यूबर कर रहा है, सोशल मीडिया पर एक 2-2.5-3 लाख फॉलोवर वाला अकाउंट वाला बंदा कर रहा है, तो खुदारा इसको ऐसे ना सोचें। अगर मेरी आवाज ये कहीं दूर तक जा रही है, जो इस मुल्क के करते धरते हैं, जिनके हुक्म पर जीने की स्टांस आती है, और अल्लाह माफ करे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, खुदारा वो सोचें। इमरान खान को अगर आप लोगों ने ना रोका तो ये कुछ ही दिनों में अलग मुल्क का नारा लगाना शुरू कर देगा। जो चीजें इशारों में करता था, खुले आम करना शुरू कर दी हैं। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। इमरान खान रियासत के खिलाफ बहुत बारीक प्रोपोगंडा कर रहा है। इमरान खान ने अपने ट्विटर पर एक खतरनाक वीडियो शेयर की है। वीडियो में मुल्की अदारों को एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। एक यूथिया यूट्यूबर जिसका नाम राय साकब खरल है, इसने मास्क पहनाकर एक शख्स को साथ बिठाया और अदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है ना, मैं आपको जरूर सुनाऊं। ये मेरे ख्याल में मैं पूरी, वैसे तो ये 14-15 मिनट की है, ये अपने जो यूट्यूब का चैनल है उससे वो ये हटा चुका है, लेकिन मैं आप लोगों का इसका जो मेन हिस्सा है वो जरूर सुनाऊंगा और फिर इस पर बात करेंगे। सुने जी जरा क्या कहते हैं जी। मेरी को घर से उठाया गया। ये मुझे नहीं पता, सिविल वर्दी में आए 14 लोग आए हैं, उन्होंने मुझे घर के बाहर से उठाया के मुझे थाने ले जाया गया। थाने ले जाके इन्होंने मेरे साथ जोरा जबरी की है मेरे साथ, कि मुझे कहते रहे कि आपको शैल लगे हैं। मैंने कहा मुझे शैल नहीं लगे। तो इन्होंने कहा इसके कपड़े उतारो। इन्होंने कपड़े उतार के मेरे वीडियो बना के मेरे घर भिजवाई है। भाई को, बहन को, मेरी वाइफ को भिजवाई गई है। उन्होंने कहा है कि वरना करके घर भिजवाओ, और अगर आप नहीं मान रहे कि आपने तोड़ पाने की है, तो मैं तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी वाइफ को उठा के लाऊंगा, यहाँ लाकर उन्हें भी नंगा करूंगा। ये पुलिस कहती रही है। और मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो कहते रहे नहीं आपने किया, आप मानो, हम साहब के खिलाफ बयान दो, आपकी जान छोड़ देंगे। कि 1 साल हो गया है कि हमने, खान साहब हमें बगला रहे थे, हमें उकसा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ मुलव्वस था। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, तानी दिया, फिर मुझे मारा। उसके बाद उन्होंने कहा ये हवाला बंद कर रहा हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भाई 2 दिन वहां पे भूखा रखा गया, मुझे खाना दे दे, कुछ चीज या पानी पीने के लिए दे दे। उन्होंने कहा हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। रात को इन्होंने हमें लैंड में लगा दिया। हमारी गिनती की है, हर 10 मिनट बाद गिनती करते थे। जो सोया होता था उसे मारते थे, जिसकी आंख लगती थी उसे मारते थे। तुम सो क्यों रहे? हमें इन्होंने इतनी ज़हनी अज़ियत दी कि हम खुद खुशी करने पे पहुंच गए थे कि हम इससे ज्यादा कि हम खुद खुशी कर लें। हमें पानी भी नहीं दिया जा रहा था वहां पे। उसके बाद रात 1 बजे वो लड़का एक लेके आए थे, अज़म नाम का। अज़म को वहां से ले जाकर उन्होंने अज़म के जिस्म पे मर्चें लगाई हैं। उससे कहते थे खान, मुझे उसका नहीं पता है तोड़फोड़ की। इसी केस में पकड़ा हुआ था उसको। वो इसी केस में इसने वो कहे थे आपने कोई तकरीर की है। मई को घर से उठाया गया। जी, ये आपको मैंने मोटा मोटा सुनाया है। वैसे ये जो यूट्यूबर है ना, ये अपने जो उसका यूट्यूब चैनल है ना, उससे ये
جو ڈیلیٹ کر گیا ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے یا جو سب سے لارجر پارٹی ہے اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے پورے کا پورا جو یوٹیوب کا 15 منٹ کا 20 منٹ کا جو ان کا وہ انٹرویو ہے وہاں پہ لگایا, جس میں جس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا, میں بے گناہ ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, مجھے گھر سے اٹھا لیا گیا, لے کے گئے ہیں, ننگا کیا, تشدد کیا ہے, مجھے کہا کہ تم وہ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں, اور اگر نہیں کہو گے تو تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے لائیں گے, ان کو ننگا کریں گے اور ان کی ننگی کر کے ویڈیو بنائیں گے. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں. رائے ثاقب صاحب کے بقول جو ان کے ساتھ بیٹھا, جس نے ماسک لگایا, جو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہ رہا, وہ یہ سب کو بتا رہا ہے. کس بات کا ڈر ہے بھائی آپ کو؟ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو میڈیا کو بتاؤ, جنہوں نے کیا ان کے نام بتاؤ بھائی. اگر ہوا تو پھر چھپنے والی کیا بات ہے؟ میرے خیال میں یہ رائے ثاقب صاحب کو بھی پکڑنا چاہیے اور اس بچے کو دوبارہ پکڑنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ دوبارہ اس سے سب کچھ کیوں کروایا جا رہا ہے. اور پھر پوری دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے ریاستی ادارے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا اس ملک کو, میرے خیال میں یہ سوائے تباہی کے, سوائے ملک کو توڑنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں عمران خان کے ذمے لگایا گیا تھا 22-24 سال پہلے کہ تم نے ملک توڑنا ہے, اس ملک کو تباہ کرنا ہے, بینک کرپٹ کرنا ہے. اس میں عمران خان کو پی ڈی ایم کی حکومت نے کامیاب نہیں ہونے دیا, اس کو پاکستان کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اگر ماضی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی جس کا خمیازہ وہ خود بھی بھگت رہے ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں, تو اب موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اگر عقل آ گئی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کو عقل آ گئی تو ٹھیک ہے, میں تو پیسے بڑھے نے, میں تو ملک توڑنے دے پیسے بڑھنے, میں تو ملک کو بینک کرپٹ کرنے کے پیسے پکڑے ہیں, میں نے تو اس ملک کو تباہ کرنے کے پیسے پکڑے ہیں, تو میں کیسے ٹھیک ہونے دوں؟ تو عمران خان صاحب اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. وہ 3-3.5 سال حکومت میں رہ کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, بیوروکریسی کو جتنا نقصان پہنچا سکے وہ پہنچا چکے ہیں, لیکن اپنے مشن میں مکمل کامیاب نہیں ہوئے تھے. اب وہ اپوزیشن میں رہ کر وہی کام کرنا جا رہے ہیں جو اس سے پہلے وہ حکومت میں رہ کے کرنا چاہتے تھے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا را خیال کریں. در حقیقت میں پروپوگنڈا جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں لوگوں پر تشدد, برہنہ ان کی فیملی, کیا ہو گیا خدا دے. یہ عمران خان کے خلاف گواہیاں دلوائی جا رہی ہیں, حالانکہ اب تک عمران خان کے خلاف جتنی گواہیاں ہیں وہ سب ان لوگوں کی ہیں جو جناح ہاؤس کے حملے کے وقت ویڈیو میں موجود تھے. در حقیقت یہ پروپوگنڈا صرف اس لیے کیا جائے کہ ٹرائل کے وقت عمران خان کے خلاف جو گواہیاں آئیں گی بے اثر کیا جا سکے. اور پھر جس طرح کا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف شدید قسم کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے, لوگوں میں بغاوت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے, اور یہ سب کچھ زمان پارک میں بیٹھا ایک اکیلا شخص کر رہا ہے. ویسے بھی عمران خان کی جتنی پروپوگنڈا مشینیں تھیں جن میں مشوانی, ڈاکٹر سلان وغیرہ سب ہی غائب ہیں. وہ کون سا گرفتار ہو چکے ہیں, کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ریاست مخالف پروپوگنڈا تو کر ہی رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ادھر پروپوگنڈا میں ہر حد عبور کر چکے ہیں. واگا بارڈر پر پریڈ کو بھی پاکستان اور فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یوتھیوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں پریڈ شروع ہونے سے پہلے کراؤڈ جمع ہو رہا تھا. یوتھیوں نے ایک ویڈیو بھارت کی لگائی جس میں لوگ پریڈ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو چکے تھے. پاکستان والی سائیڈ کی ویڈیو پرانی لگائی جب لوگ ابھی جمع ہو رہے تھے, مطلب بالکل شروع میں چلے جاتے ہیں آپ, اس وقت اب جائیں تو آپ کو چند لوگ بیٹھے رہتے, لیکن جیسے ہی پریڈ شروع ہوتی ہے لوگوں کا رش بڑھتا ہے, دونوں طرف بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. اس پرانی ویڈیو کو فوج کے خلاف استعمال کیا گیا. دیکھیں لوگ اب فوج سے محبت نہیں کرتے, اس لیے لوگ پریڈ دیکھنے نہیں آئے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس ویڈیو کو امریکہ میں بیٹھے معید پیرزادہ, شہباز گل سمیت پوری پی ٹی آئی نے شیئر کیا, ریاست مخالف پروپوگنڈا کیا. یہ ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے بھارت کی تعریفیں کرتے ہیں, حالانکہ خود ان کو لیڈر نے بھارت کشمیر بیچا ہے. اب دیکھیں یہ کس قسم کا پروپوگنڈا کر رہے ہیں, بٹ لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہی ہیں. عوام کی صورتیں پر بات کریں تو کچھ لوگ ہر طرح کے حالات میں بھی سدھر نہیں سکتے. جب پاکستان بنا تب بھی سب نے اپنے اپنے حصے کی ہر طرح کی قربانیاں دی. پاکستان کو بنانے کے بعد چلانے کے لیے بھی قربانیاں دی گئیں. لیاقت علی خان جاگیردار تھے, یعنی مالدار تھے, انہوں نے اپنی دولت کی قربانی دی, اپنے شاہانہ لائف سٹائل کی قربانی دی, یعنی کہ جس کے حصے میں جو قربانی آئی دریغ نہیں کیا. یہاں افسر شاہی غریب کے ٹیکس پر عیاشیاں کرتا ہے, ان کی قربانیاں لیتا ہے, خود کچھ قربان نہیں کرتا. ایک خبر نظر سے گزری تو بہت دکھ ہوا. پنجاب حکومت نے اپنے تمام اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کو نئی گاڑیاں خرید کر دینے کے لیے 3.2 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ جاری کی ہے, فنڈ جاری کیے ہیں. اندازہ کریں کہ کیسے وقت میں یہ شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں جب پورا ملک معاشی بحران کی زد میں ہے.
کوئی امید نظر نہیں آتی, ملک قرضوں پر چل رہا ہے اور افسر شاہی کے ٹھاٹ باٹ ہی کم نہیں ہو رہے. کیا اب ہم یہاں بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ سمجھے؟ کیا آئی ایم ایف کی شرط یہ تھی کہ افسر شاہی کو نئی مہنگی ترین گاڑیاں لے کر دیں؟ یہ بہت غریب ہے, نئی اور مہنگی گاڑیوں کے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا. ایک طرف عوام کے بجلی کے بلوں سے لے کر مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, گزشتہ حکومت کی نالائکیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے, اور دوسری طرف یہ یاشیاں خدارا اس ملک پر رحم کریں, معاف کر دیں, جو کھا لیا ہے وہ بس اسی پر چھوڑ دیں. مطلب 8 روپے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے اور یہاں پہ 302 ارب کی نئی گاڑیاں. کیا پرانیاں گاڑیوں کو زنگ لگ گیا, یا پرانیاں گاڑیاں جو ہے بچوں کو پسند نہیں ہیں؟ پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے, کیسے سمجھ آئے گی. بس اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. خیر, عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں دھستا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر روز عمران خان کے وکلاء جج سے بدتمیزی کرتے پائے گئے ہیں, نئے اعتراض سے کیس میں تاخیر کرتے پائے جاتے ہیں. آج پھر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی, عمران خان پیش نہیں ہوا. جج صاحب سے عمران خان کے وکلاء نے بدتمیزی کی, کیس کو چلنے نہیں دیا. عمران خان کے وکلاء نے بہت بھانڈا اعتراض کیا کہ عطا تارڑ کیوں روز آ جاتا ہے. وہ روز آتا ہے اس لیے کہ کیس کی سماعت ہی نہ کرے. جج صاحب نے جواب دیا, یہ اوپن کورٹ ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف نواز شریف کے خلاف کیس میں ججوں کی فیملیاں, بچے آیا کرتے تھے, مانیٹرنگ جج بیٹھا کرتے تھے, عطا تارڑ کے جانے سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. پھر عمرانی وکلاء نے اعتراض کیا کہ آپ عمران خان کو سسٹم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے روزانہ کی بنیاد پر کیس سن رہے ہیں. جج صاحب نے جواب دیا, آپ کیس کی سماعت تو ہونے نہیں دیتے, روزانہ عمران خان کی حاضری کو معافی دلوا دیتے ہیں, پیش وہ نہیں ہوتا, روزانہ کیس چلا کر ہم نے حاصل کیا کر لیا. خیر, جج نے عمران خان کو پیر کے روز ہر صورت طلب کی ہے. عمران خان کے وکلاء نے یہاں بھی بہانہ بنایا کہ پیر کو عمران خان کی سپریم کورٹ نے بلایا, جس پر جج نے کہا کہ سپریم کورٹ سے فری ہو کر یہاں پہ تشریف لے آئیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان وہاں بھی جائیں گے. آخر میں میاں نواز شریف کے حق میں ایک اور گواہی کا ذکر کروں گا. جب پاناما آیا, نواز شریف کو باہر نکالا گیا, نااہل کیا گیا, تب علیم خان بھی ایک مہرہ بن کر استعمال ہو رہا تھا. علیم خان نے کل انکشاف کیا کہ عمران خان کو وزیر بنوانے کے لیے فیض حمید نے نواز شریف کو نااہل کرایا. یعنی ثاقب نثار سے لے کر تمام عدالتیں صرف تماشا تھی جو کر رہی تھے, اصل کھیل تو نواز شریف کو نکالنے کے لیے رچایا گیا تھا. لیکن سوال پھر وہی پرانے ہیں. ان تمام گواہیوں کے باوجود نواز شریف کی سزائیں جو کہ توں کیوں ہے بھائی. کل قاضی فائزہ کے حوالے سے ایک تحریری آرڈر میں چیف جسٹس نے کہا, سپریم کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پرانے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے پر سپریم کورٹ کی از خود جو نظر ثانی کب ہوگی, کب اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے گی, کب ناحق سزاؤں کو ختم کیا جائے گا, کب عدلیہ اپنے چہرے پر لگی کالک کو ملے گی. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب کب ہوگا. یہ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو. اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایسے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر روز کیس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر تو آپ نے 136-40 پیشیاں نواز شریف کو کروائی تھی. دیکھیں جس چیز کا جرم ہے وہ اپنے منہ سے بول رہا ہے. اگر علیم خان بولا ہے, اس سے پہلے وہ لندن میں بیٹھا شہزاد اکبر بول رہا ہے, جج جو ہے بہت پہلے بول گئے ہیں, حامد خان کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو سزا دی گئی ہے, ہر تیسرا بندہ کہہ رہا ہے, گواہیوں پہ گواہیاں آ رہی ہیں. اور تو اور یہ کرنے والے جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ کیا ہم نے کیا کیونکہ ہمیں عمران خان سے محبت ہو گئی تھی اور عمران خان کو بنانے کے لیے نواز شریف کو باہر نکالا. اب اس کے حوالے سے دیکھ لیں, جنرل فیض حمید کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, سب تو معافیاں مانگ رہے ہیں, سب تو مان رہے ہیں اس بات کو. تو پرابلم کہاں ہے؟ اب جو استعمال ہوئے ہیں, جو عدالتیں استعمال ہوئی ہیں, کیا ان کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ اب ایک اثر نوز اس پہ نوٹس لیں اور نوٹس لینے کے بعد اس کو فارغ کر دیں؟ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ دیکھا جائے تو یہ سپریم کورٹ نے اپنا ہی منہ دھونا ہے نا, جو منہ پہ کالک ملی ہے اس کو ہی دھونا ہے. اور یہاں پہ تو بڑا اچھا ہے, ان کے پاس چانس ہے. دیکھیں جی, ان لوگوں نے کروایا تھا, ہماری مجبوریاں تھی, ہمارے بچوں کی میڈیا ان کے پاس تھی, ہماری بیویوں کے مطلب معاملات تھے, ہمارے اپنے کچھ گندے کارنامے تھے جن کی وجہ سے سب کچھ کرنا پڑا. لیکن کیونکہ انہوں نے ہم سے کروایا, ہم بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ بڑا غلط ہوا تھا. پاکستان بڑا سادہ سا ایک بلا کے تو بتائیں دنیا کو کہ نواز شریف بے قصور ہے, نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ سزائیں بھی ختم ہونی چاہیے. لیکن یہ کرے کون؟ یہ سپریم کورٹ کو میرے خیال میں ہمت کرنی چاہیے, ورنہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑا وبال اس ملک میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. لیکن نواز شریف اگر بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ ثابت وہیں سے ہونا چاہیے جنہوں نے نواز شریف کو مجرم ملزم بنایا تھا, جنہوں نے نواز شریف کو سزائیں دی تھی. اس کے علاوہ یہ راستہ اور کہیں نہیں جاتا. معافی مانگنی چاہیے سب سے. دیکھیں
باری باری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے معافی مانگ لیں, سارے جج شج اکٹھے ہو جائیں, جنہوں نے سارا کیا ہے جی معافی مانگتے ہیں ہم سیاستدانوں سے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی, ہم نے کی ہیں, ملک تباہ ہوا ہے, ہماری وجہ سے ہوا ہے, اللہ خیر سے اللہ, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنا خیال رکھیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں, اور اس کے علاوہ لائکس اور کمنٹس ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.